बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर इंटरनेशनली जंगें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, बमबारी हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग है जिसको शायद उसकी कैपेसिटी में रिपोर्ट नहीं किया गया, और उसकी हमें हैयत का या उसकी सिविरिटी का भी आज आइडिया हुआ कि जब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से ये एडमिट किया कि बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान को उनकी अपनी सियासी जमात ने माइनस कर दिया है। और ये वो उस तनाजुर में कह रही थी कि जो रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने केपी का बजट पास किया है और उसके ऊपर कदगन थी या उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की कि जब तक मुझसे मुशावरत नहीं होती ये बजट पास नहीं किया जाएगा। एट द सेम टाइम अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा, ये ज़रा छोटा सा क्लिप है उनकी गुफ्तगू का, सुनिएगा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इनसे भीख मांगते रहे हैं कि जनाब हमारे साथ आकर एहतजाज करें। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। इमरान खान का ये मैसेज है, अगर वो आपको टाइम नहीं देते क्यों नहीं केपी के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते। हम तो उनसे भीख ही मांग सकते थे, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे, हमने यही किया। अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एट द सेम टाइम जहां पर कल रात को पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी जा रही थी ट्रंप की जानिब से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जंग बंदी हो गई है, उसके अंदर कतर का, पाकिस्तान का, इन तमाम ममालिक का बड़ा कलीदी किरदार था जंग बंदी में। एट द सेम टाइम आज शाम को फिर से ट्रंप की वरिसम ट्वीट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके ट्रुथ के ऊपर उनकी पोस्ट आना स्टार्ट हो जाती हैं कि जनाब ये मुझे नहीं पता ईरान और इजराइल क्या कर रहे हैं, बिकॉज जंग बंदी प्रैक्टिकली हो नहीं सकी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और ये मामलात भी किस तरफ जाएंगे, उस पर भी आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर जनाब हुमायूं महमूद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब इख्तियार वली खान साहब ने, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। डॉक्टर साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, व्हाट हैपेंड सर, आज जहां पर केपीके का बजट पास हो गया वहीं 9 मई की जमानतें भी खारिज होगी, पीटीआई वाज वेरी होपफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा सर, इस तरह है कि जो सबसे पहले जो आप ज़मानतों की बात कर रहे हैं वो आपने बजा फरमाया कि इस दौरान में इमरान खान ऑलरेडी अरेस्ट थे और उनका किसी जगह पे किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आप एक हवलदार या एक सिपाही जिसने ये सारी बातें सुननी है वगैरह उस पर कर रहे हैं, सो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि 26 तरमीम, थैंक यू वेरी मच, उसमें हम लोगों का हाइब्रिड जुडिशरी सिस्टम जो है ना अभी जो चल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी ओपनली डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये पूरा निज़ाम ही हाइब्रिड है। तो वो हाइब्रिड सिस्टम के लिहाज से जो चीज़ हो रही है, कल जब फैसला महफूज हो गया था तो वहाँ हमें समझ आ गई था कि ये गैर महफूज फैसला है, ठीक है ना। हमें उसी वक्त समझ आ गया था कि होने क्या वाला है। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता था कि कोई और उन्होंने ये कहा गया था कि इसका हम अभी थोड़ी देर में आपको फैसला सुना के देते हैं। लेकिन जब वो कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जब वो डिले कर दिया अगले दिन के लिए, तो उससे ये समझ आ गई थी कि हो सकता है उस फैसले में उन लोगों ने क्या कह सकते हैं बेल दे दी हो। लेकिन फिर वही वाली बात है, हाइब्रिड सिस्टम इन एक्शन आ जाता है, फिर वो कहता है कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, और बहुत सारी चीज़ें फिर बीच में हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। इख्तियार वली खान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक जुमला इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब ने कि हाइब्रिड जुडिशियल सिस्टम। ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल हाइब्रिड सिस्टम के लिए थी, या जुडिशरी भी हाइब्रिड होती है? हाउ डज दैट वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरल। ये तो देखें इनका अपना, इनकी मर्ज़ी है, ये जो अपना नैरेटिव बनाते हैं। अगर अदलिया इनके हक़ में फ़ैसला दे तो अदलिया आज़ाद, अदलिया अगर इनके हक़ में फ़ैसला ना दे तो अदलिया ग़ुलाम है, और हाइब्रिड रिजीम कह लें, हाइब्रिड जुडिशरी कह लें। ये तो इल्ज़ामात की एक भरमार है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 12-13 साल से शुरू है। जब आप धरने के दिनों में चले जाएं तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि जी 4 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 12 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर, आज एम्पायर की उंगली उठेगी, कल एम्पायर की उंगली उठेगी। व्हाट वाज दैट? दैट वाज हाइब्रिड रिजीम। जब आपने सारा तकिया किया हुआ था जनरल बाजवा पर, जनरल हफीज़ पर, वो फैज़ पर, हफीज़ पाशा पर, ये सारे किरदार थे, साकिब निसार था, उमर अता बंदियाल था, मदर इन लॉ, मतलब वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
تو یہ کون سی ہائیبریڈ رجیم کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی، یہ جو اگر ہائیبریڈ رجیم کی کوئی بات ایکسیپٹ کر بھی لی جائے تو میرے خیال میں تھینکس ٹو عمران خان، ہی واز دا ون ہو انٹروڈیوس دس کائنڈ آف رجیم ان پاکستان. یہ سسٹم تو یہی لائے ہیں اور یہی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. چلے یہ بھگت رہے ہیں تو چلے لیکن آپ خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کرتے ہیں. جہاں تک ڈو یو سیکنڈ خواجہ صاحب سٹیٹمنٹ کے ابھی ہائیبریڈ نظام ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ بھی میں آتا ہوں. جی جہاں تک بات ہے نا اس کی کہ عمران خان صاحب کی، تو وہ اس وقت وہی بات وہی فارمولہ ان پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جب ہم ان کو کہتے تھے کہ نواز شریف کو پاناما میں بھلا کے اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا جا رہا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے رسیدہ کڈو. مریم نواز جو کبھی آفس بیئرر نہیں رہی، یہ لوگ کہتے تھے رسیدہ کڈو. ہم ان کو یہی کہیں گے، ہمارا بھی یہی مشورہ ہے کہ رسیدیں نکالیں اور اپنے آپ کو انہی عدالتوں سے آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کل آپ کے ساتھ اختیار صاحب کل آپ کے ساتھ غلط ہوا تو اب ان کے ساتھ بھی غلط ہونا چاہیے. That's what you're trying to say. میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مکافات عمل کی طرف میرا ضرور اشارہ ہے کہ مکافات عمل ہو ہی جاتا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. اللہ کے عرش کو اور فرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. اس ٹینیور کے مظلوموں سے بھی پھر آپ لوگ بھی ڈرتے رہیں. یقین مانیں کہ اس ٹینیور کے مظلوموں سے بھی ڈرتے رہیں پھر سب کے سب. مجھے بھی خوف آتا ہے. آپ یاد رکھیے رائے ثاقب کھرل، یہ میرے خیال میں وہی ظلم ہے جو انہوں نے خود لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور آج یہ بھگت رہے ہیں. میرے خیال میں ہم اس میں کتنے پارٹی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور کون اس میں کتنا پارٹی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن جو ان کے اعمال ہیں، سر ذمہ دار کون جو ہے؟ ان کے اختیار صاحب اعمال اگر آپ ہیں، پارٹی نہیں ہے تو کون کر رہے ہیں؟ ذمہ دار یہ خود ہیں، ذمہ دار ان کے اعمال ہیں، ان کے اپنے کرتوت ہیں. اگر وہ اچھے ہوتے تو آج ان کے ساتھ اچھا ہوتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے بویا تھا، یہ لوگ کاٹ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر انٹرسٹنگ سچویشن یہ جس کا ذکر اختیار ولی خان صاحب نے کیا کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. سر یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پی ایم ایل این یا حکومت ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ میں جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کی باتیں سنوں، جی میں جس طریقے سے جو ڈاکٹرائن آف مریم نواز ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ راستہ کیا ہے، اور وہ معافی مانگنا، ہاتھ جوڑنا، معافی مانگنا، بوٹ پالش کرنا. اور اب وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بوٹ پالش شروع ہو گئے کہ آپ لوگ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی کم کر لو. حالانکہ ایک ایسا شخص جس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے ان معصوم بچوں کو قتل میں، آپ اس کو وہ کر لیں، آپ پولیٹیکلی اس کے ساتھ ایگری کر لو. مجھے ٹرمپ کا پولیٹیکل لیوریج یا پولیٹیکل اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے ایک الیکشن جیتا ہے. ہی پرابلی ڈیزروڈ ٹو ون دیٹ الیکشن بیکاز اس کے ساتھ اس کے اپنے پولیٹیکل وہاں پہ مینیپولیشن کافی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن نوبل پیس پرائز کے لیے آپ ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کر رہے ہو، یا میں ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کر رہا ہوں کہ جس نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ جس میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور یہ یاد رکھیں اس دوران میں جو چلڈرنز کی ڈیتھ ہے اس میں سب سے بڑی کاز جو تھی اٹ واز دا بومبنگ آف اسرائیل. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس لیے بیسس پہ ہم وہ کرتے ہیں، باقی ساری اپنی جگہ پہ، اس بیسس پہ ہی میں اکیلا اس پہ میں کہوں گا کہ یار I'll have my reservations. سو کیا ان کے پاس پاورز ہیں؟ پرابلی ان کے پاس کوئی پاورز نہ تھی نہ ہیں. ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس عوام کی بیکنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے سر پھر یہ جو ہو رہا ہے پھر یہ انوالو بھی نہیں ہے اس کے اندر، پھر تو سیدھی بات ہے. مجھے نہیں پتا بہت ساری چیزیں میں نے چونکہ خود نہیں سنی ہوئی میں نہیں کر رہا. لیکن میں نے متی اللہ جان کا ایک پروگرام سنا تھا، اس میں کوئی ریفرنس بتا رہے تھے کہ بھئی امریکہ میں کوئی اسپیچ ہوئی تھی اس کے ریفرنس سے. لیکن بہت ساری چیزیں آج کل چل رہی ہیں کہ ان کے پاس نہیں. اور اگر فرض کرے
ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پریزیڈنٹ ہے اگر وہ ایک ملک کے پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں ملتا تو اگر میں اس کو بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھو میں اگر پرائم منسٹر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ چیف جا رہا ہے اور دونوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور پھر بات چیت ہو رہی ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن جب آپ پرائم منسٹر کو بلا ہی نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ جو منسٹر گیا ہوا ہے اس کو بھی کمرے سے باہر رکھ رہے ہو اور وہ کر رہے ہو، اب یہ جو میسیجز دیتی ہے مے بی یہ ساری ٹھیک ہوں، لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل میسیج دیتی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا اس کو انڈوز کر دیا کہ یار سر اسی طرح تو پھر آپ بھی کلین چٹ دے رہے ہیں نا، اختیار صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ملک میں ہو رہا ہے اس کے لیے یہ لوگ ریسپانسیبل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں نا یہ لوگ ریسپانسیبل واقعی اس لیے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مطلب اختیار ولی صاحب ہیں لیکن ان کے پاس ادروائز کوئی اختیار نہیں ہے نا اس میں۔ اب آپ سمپل سی بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ یہ جو بجٹ کی بات کی تھی کہ بجٹ پہ ہم لوگوں کا جو سر اس پہ میں آتا ہوں، سر میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے مجھے، میں اس پہ واپس آ رہا ہوں آپ کی جانب۔ اختیار ولی خان صاحب کائنڈ آف کلین چٹ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تو آپ کو کہ جو ہو رہا ہے اس میں آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بات واپس اسی ہائیبریڈ رجیم پہ چلی جاتی ہے کہ مل کر فیصلے ہو رہے ہیں، لہٰذا ان فیصلوں کی ذمہ داری بھی سب کو مل کر اٹھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ہمیں کلین چٹ دینے کا، بڑی مہربانی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کلین چٹ دینے کے علاوہ اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری چیٹیں جو ہیں وہ گندی کر دی ہیں اور ہمیں آپ کلین چٹ کے علاوہ اور کوئی چٹ دے نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی اور چٹ ہے ہی نہیں، بچی ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو لیٹ می ریفریش یور میموریز، جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ ہمارا ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے، ہم سب کا ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے۔ آپ نے بھی بڑی مبارکبادیں دی تھی وہ ٹی وی کے لائیو شو میں، رچرڈ گرینل کی ٹی وی اس پہ ٹویٹوں پر جس طرح آپ نے، آپ کی پارٹی نے اور آپ کی سوشل میڈیا نے دھما چوکڑی جو لڈیاں ڈالی تھی، مجھے نہیں بولتے، میں نے رائے ثاقب کرل آپ کے پروگرام میں اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ رچرڈ پاجی کی پنجابی میں بھی اس کی آ رہی ہیں ٹویٹیں، سر آئی ریممبر دیٹ، لگتا ہے ایسا جیسے کہ باولپور۔ تو یہ ساری چیزیں، مطلب ٹرمپ اس وقت تک اچھا تھا جب آپ کے لیے وہ قابل قبول تھا یا آپ کی کچھ امیدیں تھیں، آپ کی امیدیں ختم ہو گئی، اب آپ ٹرمپ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ہاں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس کی نامزدگی جو پاکستان گورنمنٹ نے کرنی تھی یا کی تھی نوبل انعام کے لیے، تو وہ اس لیے کی تھی کہ پاکستان کا مین تھیم جو تھا، ثاقب کرل صاحب میں آپ کے پروگرام میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں جی، کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے 2 ایٹمی ملکوں کی جنگ رکوائی، ون واز انڈیا اینڈ the other was پاکستان، اور اب 2 ایٹمی قوتیں، ایک ایران ہے اور ایک اسرائیل ہے، اگر اس کی ان قوتوں کی آپ جنگ بندی کرا دیں تو آپ کو نوبل انعام کے لیے ہم نامزد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ایران جیسے ملک کو بچانا چاہتے تھے اور اس میں اسرائیل کی جتنی ہزیمت ہوئی، جتنا وہ شرمسار ہوا، جتنا وہ ملیہ میٹ ہوا، ہم تو یہ بازی مسلم امہ کے حق میں کرنا چاہتے تھے، اس کے پیچھے صرف ایک یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ، ابھی ٹرمپ کی کچھ گھنٹے پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے، جنگ بندی ہوئی نہیں ہے، سیز فائر نہیں ہوا ہوا۔ میں بتا رہا ہوں، ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ اسرائیل اور ایران کی لڑائی، جب آپ نے دیکھ لیا کہ ایران سے وہاں کی پارلیمنٹ سے شکریہ پاکستان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ایرانی قوم پاکستان کے حق میں جو ہے سڑکوں پر نکل کے وہ جشن منا رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد اور دل پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، خود سے نہیں کہہ رہا، اور کوئی ملک کے شہری جب کہتے ہیں تو this means کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر تمام جنگیں وہ جیت چکا ہے، انڈیا کو ہم آئسولیشن میں بھیج چکے ہیں۔ پاکستان آرمی کا وہ گراف جو پاکستان تحریک انصاف اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا سیبوٹاج کر سکتا تھا، پاک آرمی نے اپنا ایک الگ امیج جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ وہ سپورٹ جو کبھی پی ٹی آئی کو حاصل تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پلے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لی ہے۔ وار ہیرو نکل کر آیا ہے آپ کا شہباز شریف، مانے نہ مانے دنیا مان رہی ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک جتنی پالیٹکس ہے وہ کامیاب رہی ہے۔
इस सारे मामले में, सारे एपिसोड में गुज़श्ता महीना 1.5-2 में पाकिस्तान की अहमियत कितनी उजागर हुई है, ये आपके सामने है। पाकिस्तानी फौज की जो तौकीर बढ़ी है, ये दुनिया के सामने है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को जितनी क्रेडिट दिया जा रहा है पूरे मुस्लिम उम्मा में, वो आपके सामने है, दुनिया के सामने है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।